DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जा रही थी। उनका कहना था कि बलूचिस्तान के बहादुर सपूत 18 जवानों को शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों के साथ एंगेजमेंट अब तक जारी है। एंगेजमेंट में अब तक 11 खवारिज हलाक हो चुके हैं। अब तक कुल 27 बहादुर पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं। अब तक 26 खवारिज जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तीसरा वाक़या आज पेश आया। ऑपरेशन कॉन्वॉय पर हमला किया गया। BLA के हमले में 10 जवान शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान फितना हिंदुस्तान के 14 खवारिज मारे गए। खारान में 6 और दालबंदी में 8 ऑपरेशन किए गए। खारान और दालबंदी में मुतादिद खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दी के हालिया 3 वाक़यात में अब तक 42 शहादतें हो चुकी हैं। दहशतगर्दी के हालिया 3 वाक़यात में अब तक 42 शहादतें हुई। जवानों की कार्रवाई में अब तक 54 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ये सारी कार्रवाइयाँ और दहशतगर्दी भारत करा रहा है। भारत के साथ वो कुव्वतें भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की हजम नहीं। दहशतगर्द हमलों में अक्सरियत अफगान शहरियों की होती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। कमर चीमा साहब, बिल्कुल वाजे कर दिया DGISPR ने। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे बच्चों पर हाथ डालोगे, मासूम शहरियों पर हाथ डालोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की अवाम ये डिटर्मिन्ड है कि हर कीमत के ऊपर फितना उल खारिज हो या फितना उल हिंदुस्तान हो, उनके खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये देखें, जो बलूचिस्तान के अंदर ये कहीं कहीं पे कुछ पुलिस वालों को या फौजियों के ऊपर जो टारगेट करते हैं, तो देखें पाकिस्तान कॉमन आदमी, आम आदमी रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि लोग तंग हैं इन दहशतगर्दों से। बलूचिस्तान के लोग तंग हैं इन दहशत फितनल हिंदुस्तान से और फितनल खारिज से। वो समझते हैं कि जो फौज है पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तरक्की लेके आना चाहती है, और ये दहशतगर्द जो है ये अफगानिस्तान में बैठे हुए उन लोगों से पैसे लेता है, रिसोर्सेज लेता है, ताकि यहाँ पे अफरा तफरी फैली जाए। आज जब बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होगी तो इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान के अंदर कारोबार ना हो सके, वहाँ के लोगों की जिंदगियां बेहतर ना हो सकें। और आज बलूचिस्तान की आवाम समझते हैं कि ये जो पहाड़ों पे चढ़े हुए दहशतगर्द हैं, जो फितना और हिंदुस्तान है, ये बलूचिस्तान के अंदर अफरा तफरी और जो यहाँ पे बदअमनी फैलाना चाहते हैं, ये बेसिकली चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर तरक्की ना हो। और इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है फितना हिंदुस्तान का और फितना उल खारिज का। ये किसी के एजेंडे के ऊपर यहाँ पे हालात खराब करना चाहते हैं। जैसे ही देखते हैं कि पाकिस्तान की ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हुई है, पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है, पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो वो समझते हैं कि ये जो पॉकेट्स हैं यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के हालात जो हैं वो खराब करके तो ये बताया जाए कि देखें इस मुल्क के अंदर अनरेस्ट और लॉलेसनेस है। लेकिन देखें कि आम आदमी रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को देखें, जिस तरह वो और बाकी बलूचिस्तान के लोगों ने, आम आदमी ने इनके खिलाफ लड़े हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े हैं। तो जब आम आदमी फौज और पुलिस के साथ मिल के लड़ रहा हो तो ये इन दहशत फितना हिंदुस्तान को और फितना खारिज को पैगाम है कि पाकिस्तानी यूनाइटेड हैं और हम ये दहशतगर्दी की जंग जो है ये लड़ते रहेंगे। ये जब तक इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के अंदर पनाह मिलती है, जब तक पाकिस्तान और इनको बेनकाब करता रहेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसको हम बताते रहेंगे कि किस तरह अफगानिस्तान के अंदर बैठ के इंडियंस एंड अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मुहाजराई क्रिएट कर रहे हैं। देखें, हम पहले ही कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो बैठे तालिबान हैं ये मास्टर प्रॉक्सी हैं, ये एक प्रॉक्सी है, ये इन्होंने, और ये मकबूजा इलाके हैं ये जहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये अफगानिस्तान के अंदर जो एक अपनी ये समझते हैं कि ये पावर में है, ये पावर में नहीं है, इन्होंने लोगों के ऊपर काबज हैं और इनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। और क्योंकि इस वक्त मौका है कि इस खित्ते के अंदर भारत का और कोई दोस्त नहीं है, तो तालिबान उनके दोस्त हैं और वो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, फितना खारिज को भी फाइनेंसिंग करते हैं, फंड्स देते हैं, असला देते हैं, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट देते हैं, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो ना हो पाए। और ये उनको पता है इस चीज़ का कि ये पाकिस्तान की अवाम इनको रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये जो इलीगल हम देखते हैं कि अफगान बीच में इन्वॉल्व होते हैं, इसके ऊपर जिम्मेदारी है अफगान अवाम की कि तालिबान जो रजीम है उसको अकाउंटेबल ठहराएं।
کہ کیوں یہ افغانیوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے وہ ملک جہاں پہ 50 سال آپ کو سپیس ملی، آپ نے اقتصادیات اپنی بہتر کی، آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، کاروبار کیے، آج اس ملک کے لوگوں کے اوپر اور فوج اور پولیس کے اوپر حملے کرتے ہو کیونکہ آج آپ وہاں پہ بھارت بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پولیس اور عوام اور حکومت کے اندر ایک ہی ریزالو ہے کہ ہم دہشت گردوں سے بات چیت نہیں کریں گے، ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اور یہ 1500 2000 4000 3000 بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان جیسی ریاست کو اس کو مجبور کر سکتا ہے یا ان دہشت گردوں کی بات مان سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عوام جنہوں نے 80,000 سے زیادہ دہشت گردی کی جنگ میں جانیں دی ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ان چند دہشت گردوں کی جو ہے وہ بات سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریزالو مزید نظر آتا ہے۔ ہاں، بلوچستان کی ٹیریٹری اس طرح کی ہے، وہاں پہ ٹرین اس طرح کا ہے کہ دہشت گردوں کو چھپنے میں موقع ملتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم ان کو پتہ چلتا ہے کہ عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، عوام فوج کے ساتھ ہے، اور عوام اور فوج اور پولیس مل کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ان کی کمر ٹوٹتی ہے، اور پھر یہ دوبارہ جا کے ریسورسز مانگتے ہیں، دوبارہ جا کے آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ دہشت گرد جماعتیں جو ہیں ایون اسرائیل سے بھی ہیلپ مانگ رہے تھے کہ ہمیں ہیلپ دیں، ہم جو ہے وہ بلوچستان میں جو ہے وہ بدامنی کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان فتنہ الخارج کو اور فتنہ الہندوستان کے دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی فوج، قوم، عوام مل کے لڑ رہے ہیں۔ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا ہول آف دا نیشن اپروچ، یہ ہول آف دا نیشن اپروچ کے تحت پاکستان کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہ پوری کی پوری پاکستانی معاشرہ، یہ دیکھیں ان دہشت گردوں کا کیا نظریہ ہے، یہ خارجیوں کا اور یہ فتنہ اور ہندوستان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ کرائے کے قاتل ہیں۔ ان کو جو پیسے دیتا ہے، آج افغانستان میں بیٹھے ہیں، بھارت کو پتہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ رینٹڈ لینڈ ہے، جو بھی جائے گا وہاں پہ پیسہ دے طالبان کو، اور آپ جس مرضی ملک کے خلاف ایکشن کروا لیں۔ آج پاکستان کے اندر کروایا جا رہا ہے، یہ خطے کے باقی ممالک کے اوپر بھی ہوگا۔ کیا رشیا نے نہیں کہا کہ یہاں پہ 25,000 کے قریب دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں؟ کیا چائنا نہیں کہتا؟ کیا ایران نہیں کہتا؟ کیا دنیا کے باقی ممالک نہیں کہتے؟ لیکن اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر افغانستان کے بارے میں لانگ ٹرم پلاننگ نہ کی، دیکھیں پاکستان تو اپنی سوورینٹی، نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہر کام کرے گا۔ ہم تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ بھی جائیں گے، ان کے ہینڈلرز کو بھی ہٹ کریں گے، ان کے ماسٹرز مائنڈ کو بھی ہٹ کریں گے، ان کے پرپیٹریٹرز اینڈ پلانرز کو بھی ہٹ کریں گے۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھنا ہے کہ ہم تو یہ قیمت چکا رہے ہیں، ہم تو لڑ رہے ہیں، ہماری تو قوم، فوج، عوام لڑ رہی ہے، لیکن کیا کل کو جب یہی دہشت گرد سینٹرل ایشیا میں، رشیا میں، باقی خطے کے ممالک پہ حملے کریں گے، پھر طالبان کے ساتھ جب یہ بولیں گے، ابھی تو خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ سے آگے بڑھنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔ جو دیکھیں آپ ان طالبان کی دہشت گرد جماعتوں کی دیکھیں کہ جب یہ امریکہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ایک مسلمان ملک کے خلاف یہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دے رہے ہیں۔ یہ کس طرح کے، یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ پاکستان اللیگل، وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے یہاں پہ دہشت گردی کروا رہے ہیں ان کو بھی ٹیک آؤٹ کر رہا ہے، اور دہشت گرد اگر افغانستان کے اندر کابل کے دل میں بھی بیٹھے ہوں گے تو پاکستان اپنے بالکل لوگوں کو ڈاکٹر پروٹیکٹ صاحب، کرنے کے کابل لیے کے دل میں ان بھی کو اگر ہٹ بیٹھے کرے ہوں گے نا تو وہاں پر بھی ان کو نشانہ بنایا جائے گا اگر وہ پاکستان میں دہشت گردی کریں گے۔ آج ایک بڑی واضح لائن ڈرا کر دی ہے ڈی جی آئی ایس پی نے، انہوں نے کہا ہے جو غیر قانونی یہاں پر اس وقت افغان مہاجرین ہیں انہیں باہر پھینکیں گے۔ اور اتنی ان ریئل سی سچویشن یہ پیدا ہوئی کہ ایک پائپ لائن کے معاملے پر، جو کہ کوئٹہ کو ایک پائپ لائن پانی کی جا رہی تھی، اس پہ یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی۔ اس سے واضح سے اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ کوئی بھی پاکستانی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جی ڈیفینیٹلی، دیکھیں جب سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بد امنی پھیلائی جائے، حکومت کے اوپر لوگوں کو کہا جائے کہ حکومت لوگوں کو چیزیں ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ تو جتنا بھی سویلین، دیکھیں ڈیولپمنٹ دہشت گردوں کی موت ہے، ڈیولپمنٹ دہشت گردوں کے ہینڈلرز کی موت ہے۔ جب بلوچستان کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، جب ان کو انفراسٹرکچر ملتا ہے، جب ان کو سڑکیں ملتی ہیں، جب ان کو فیکٹریاں ملتی ہیں، جب یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر جب اتنے اربوں ڈالر بلوچستان میں آئے تو ان دہشت گردوں کی موت تھی، ان کے ہینڈلرز کی بھی موت تھی۔ وہ کیونکہ وہ جو پیسہ تھا وہ بلوچستان کے عوام کو ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے لیے جا رہا تھا۔
وہ آج اگر بلوچستان کے لوگ سڑکوں پہ جائیں گے، پانی استعمال کریں گے، بجلی کا استعمال کریں گے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ٹرانسفارمیشن ہوئی یا وہاں پہ جو انرجی ٹرانسفارمیشن ہوئی تو وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے ہوئی. تو اس لیے اس انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ بلوچستان کے اندر افراتفری پھیلائی جا سکے. آپ دیکھتے ہیں ہر روز کہ وہاں پہ ترقی ہے، وہاں پہ بلڈنگز بھی بن رہی ہیں، وہاں پہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، وہاں پہ بزنس آ رہے ہیں. ابھی امریکن ایڈمنسٹریشن نے ریسنٹلی اناؤنس کیا کہ وہ $1.5 ارب ریئر ارتھ میٹلز اینڈ کریٹیکل منرلز میں ڈالیں گے. آسٹریلینز وہاں پہ کریٹیکل منرلز میں پیسہ لگا رہے ہیں، کینیڈینز لگا رہے ہیں، باقی دنیا جو ہے وہاں پہ چائنا ہمارا برادرلی جو ملک ہے وہ کر رہا ہے. ایران کے ساتھ جس میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، بلوچستان کی ترقی اس سے ہونی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ کہ بیسیکلی تو انویسٹر کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بلوچستان کے اندر نہ آئے، لوگوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو، حکومت کا پیسہ ضائع ہو. جب حکومت کا پیسہ ضائع ہوگا تو حکومت کو مزید پیسے لگانے پڑیں گے ایسے پروجیکٹس کو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو بیسیکلی تو عام آدمی کو یہ فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان ان کی زندگیاں خراب کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے عام آدمی دیکھیں لڑ رہا ہے. ابھی عام آدمی کیوں پولیس اور فوج کے شانہ بشانہ ہو کے ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ وہ اسی لیے لڑ رہا ہے کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہینڈلرز کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ پراکسیز ہیں ساری کی ساری. دیکھیں دنیا میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کریں؟ آپ تب ہی ٹارگٹ کرتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک میں افراتفری پھیلائی جائے، کسی ملک میں ماحول خراب کیا جائے اور حکومت سے بدزن کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جتنی بھی ان کے طریقہ کار ہے، موڈس آپرینڈی ہے، ان کو ظاہری بات ہے حکومت بھی سمجھتی ہے، عوام بھی سمجھتی ہے، اور ہم نے ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ توڑنے ہیں، اور ہم نے بہت سارے توڑے ہیں. اور ان کی اور ہم نے دیکھی جس طرح افغانستان کو بے نقاب کیا ہے، اور وہاں پہ افغانستان کے اندر لوگوں کو یہ بتایا کہ طالبان جو ہیں یہ آج بھی کرائے کے قاتل ہیں، یہ آج بھی رینٹے ٹیررسٹ ہیں، یہ اور ان کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں. اور افغانستان کی عوام اس چیزوں کو سمجھتی ہے. ان کے لیے دیکھیں آپ آج ان کے لیے پاکستان میں بزنس اپرچونٹیز میں کمی کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ریلیشن شپ ہے. اگر آپ پاکستان سے تعلق چاہتے ہیں تو ان دہشت گردوں کی مدد بند کی جائے. یہ جو انلیگل افغان یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ حملے کرنے کی کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے. اور ہم یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں چل سکے گا جیسے پہلے چلتا رہا ہے. پاکستان اپنی سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے ہر قدم اٹھائے گا، اور ہر پاکستانی اس کو سمجھتا ہے. پاکستان کی افواج کے اندر اور پاکستان کی عوام نے جو ہزاروں جانوں دی ہیں، وہ کیا ان کے لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے نظریے کے لیے دی ہیں؟ یہ جانیں پاکستان کے نظریے کے لیے ہیں. ہر روز ایک پاکستانی فوجی جو بارڈر پہ کھڑا ہے، ایک پولیس والا اور ایک عام آدمی جب بھی ملک کے لیے اپنی جان دیتا ہے تو وہ پاکستان کے نظریے کے لیے دیتا ہے. ان دہشت گردوں کا کیا نظریہ بتایا جائے؟ ان کی کیا سوچ ہے؟ یہ اگر $10,000 لے کے $5,000 لے کے کہیں پہ حملہ کر دیں گے، یہ کوئی نظریہ ہوتا ہے؟ یہ کرائے کے قاتل ہیں، اور یہ اس ریاست سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس قوم سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی تعریفیں دنیا اس وقت کر رہی ہے، جس کے فیلڈ مارشل کی تعریفیں، جس کے پرائم منسٹر کی تعریفیں اور جس عوام کی تعریفیں دنیا کر رہی ہے. یہ اس سے لڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ تھوڑی دیر کے لیے تو حالات خراب کر سکتے ہیں، لیکن یہ پرماننٹ چیزیں خراب نہیں کر سکتے. یہ اگر اتنے ہی بہادر ہوں تو یہ کہیں بیٹھے ہوں. یہ چھپے ہوئے قاتل کبھی کسی غار میں ہوتے ہیں، کبھی کسی پہاڑ پہ ہوتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہاں پہ، اور اسی لیے عوام لڑ رہی ہے پولیس اور فوج کے ساتھ. دیکھیں جس طرح سرفراز بگٹی صاحب کا وہ ذکر کر رہے تھے، وہ خود وہاں پہ پہنچے ہیں اپنی عام آدمی کے ساتھ مل کے، اپنے لوگ پولیس کے ساتھ مل کے. یہ ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن گنے جا چکے ہیں دہشت گردوں کے. ہم نے افغانستان کا حشر کیا ہے، ہمیں کوئی اس سلسلے میں پاکستان کے اندر کوئی ڈبل جسے وہ کہتے ہیں نا تھنکنگ نہیں ہے. ہمیں اس چیز پہ کلیئرٹی ہے کہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخارج کا آخری جو دہشت گرد افغانستان میں بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی ہم ہٹ کریں گے جہاں جہاں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی پاکستان دہشت گردوں کو افغانستان میں مارتا ہے، انڈین فارن آفس جو ہے وہ فورن اسٹیٹمنٹ طالبان کے حق میں جاری کر دیتا ہے، جبکہ دنیا کا کوئی ملک ایسے نہیں کرتا. صرف انڈین فارن آفس ان کے حق میں اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے. اب آپ کو اس سے کو پتہ چل جانا چاہیے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو مارتا ہے جب افغانستان میں
جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں، فوراً جو رندیر جیسوال ہیں انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کے اسپوکس پرسن، ان کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جناب دیکھیے پاکستان یہ کیوں کر رہا ہے۔ کبھی کوئی دنیا میں ایسے بھی ہے کہ دہشت گردوں پہ حملہ کرنے کے لیے آپ کریں تو وہ بولے، یہ کیوں بولتے ہیں؟ امریکن ایڈمنسٹریشن اور باقی دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے پاس حق ہے، یہ رائٹ ٹو ہارڈ پرسوٹ جسے ہم کہہ لیں انٹرنیشنل لاء میں، یا ادروائز ہمیں وہاں پہ جو دہشت جو وہ لوگ جو ملوث ہوں، جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو، ہم ان کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری سوورینٹی جنہوں نے چیلنج کی ہے، لیکن انڈیا بالکل ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب